ये तो केस ही किस किस्म का केस है कि इसको जितना घटिया केस कहा जाए उतना कम है। इंतहाई इखलाक से घिरा हुआ और एक ऐसा मामला जिस मामले के अंदर रियासत को क्या किसी दूसरे शख्स को भी बोलने का हक नहीं होना चाहिए। वो एक इंसान का मामला जो है वो अदालत के अंदर डिस्कस हो रहा है। कहा जाता है जी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और यहाँ पर जो है वो उस लिबास को इस मामले के अंदर तार तार किया जा रहा है। और ये जो रियासत हमारी जो खुदा बनी हुई है, जो हर उस मामले के अंदर भी जो कि इंसान का ज़ाती और पर्सनल मामला है, उस मामले के अंदर भी घुसकर फैसले करने की कोशिश कर रही है। ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो उसके अंदर भी घुस कर फैसले कर रहा है, क्या उसको ये इस हवाले से उसके पास कोई कानून मौजूद नहीं है कि जो शख्स जो है वो आकर इस तरह से किसी खातून की जो उसकी साबिका मिसेज है उसकी इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। और ये वही शख्स है जो चंद साल पहले तक तो कहता था कि जी इससे तो पाकबाज औरत ही कोई नहीं है बुशरा से, और इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है और ऐसा है और वैसा है, और इमरान खान का मेरी तलाक से कोई लेना देना नहीं है। ये इसी के अपने अल्फाज है। और फिर जब इमरान खान इक़्तिदार से गया है तो ये किसी का पपेट बन के जो है वो चल रहा है। हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक फैसला आया है और ये तो केस ही किस किस्म का केस है कि इसको जितना घटिया केस कहा जाए उतना कम है। इंतहाई इखलाक से घिरा हुआ और एक ऐसा मामला जिस मामले के अंदर रियासत तो क्या किसी दूसरे शख्स को भी बोलने का हक नहीं होना चाहिए। वो एक इंसान का मामला जो है वो अदालत के अंदर डिस्कस हो रहा है। कहा जाता है जी कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और यहाँ पर जो है वो उस लिबास को इस मामले के अंदर तार तार किया जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं और बहुत जो है वो जोश मना रहे हैं और जोश व खरोश मना रहे हैं और कह रहे हैं जी कि देखें इमरान खान ऐसा है, इमरान खान वैसा है, इमरान खान फलां है, इमरान खान ये है, इमरान खान वो है। यार इमरान खान जो भी है, इमरान खान से 10,000 क्या हर बात पे इख्तलाफ हो सकता है कि आप उसकी हर चीज़ से इख्तलाफ करते हो सकता है कि आपको उसकी कोई भी बात पसंद ना हो, लेकिन उसके बावजूद आप उसके साथ ये सब कुछ होने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं। अगर उसने कोई करप्शन की है उसके ऊपर उसको सज़ा होनी चाहिए। उसने साइफर के अंदर कोई पाकिस्तान की प्राइवेसी को वायलेट किया है, कोई सीक्रेट एक्ट को वायलेट किया है, उसके ऊपर उसको सज़ा होनी चाहिए। उसने कोई दीगर जुर्म किया है, उसको उसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। लेकिन आप उसके ज़ाती मामलात को, और इसमें सिर्फ इमरान खान इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर एक खातून, उनकी मिसेज, उनकी वाइफ बुशरा मानिका, जो साबिका बुशरा मानिका है, वो भी इन्वॉल्व है। उनकी जो करैक्टर असैसिनेशन जो है वो की जा रही है अदालत के अंदर खड़ा होके, और उसकी की पूरी मीडिया कवरेजेस हो रही हैं। उसके ऊपर जो है वो तरह तरह की चीज़ें लिखी जा रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स हो रही हैं और सब कुछ चल रहा है। तो ये सब की कैसे इजाज़त दी जा सकती है? और मुझे नहीं समझ आ रही कि रियासत हमारी इसके अंदर किस तरह से मुदाखलत कर सकती है। ये जो जिस किस्म के जो कानून मौजूद हैं, ये कानून को मौजूद ही क्यों है? मुझे तो इस कानून के ऊपर इतराज़ है कि ये जो इद्दत के अंदर निकाह के केस के अंदर जिस कानून के तहत सज़ा हो रही है, ये कानून है ही क्यों? रियासत का क्या ताल्लुक है कि कौन किससे शादी कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, या किसी को तलाक दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है? अगर उसके मज़हब के लिहाज से वो गलत है तो उसका जो मजहबी अकीदा है कि अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसको क़यामत के दिन सज़ा मिलेगी, तो उसको तब सज़ा मिलने देना। जो खुदा का काम है वो खुदा को करने दें। या तो पाकिस्तान के अंदर दीगर तमाम मामला जो हैं वो बहुत ठीक हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हर आम आदमी को इंसाफ मिल गया है। हर आम आदमी जो कि अदालतों के अंदर पता नहीं कितने कितने सालों से और कितनी दहाइयों से अदालतों के अंदर रुल रहा है इंसाफ के लिए, अगर उसको इंसाफ मिल गया है और पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा कोई मामला नहीं रहा जिसके अंदर इंसानों के बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हों, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा जो है वो केस आपके पास नहीं बचा जिसके अंदर किसी को इंसाफ की ज़रूरत हो, तब तो आप ज़ाती ज़िंदगी के अंदर घुसकर इस किस्म के फ़ैसले करने शुरू करें जिस किस्म का ये फ़ैसला आपने इद्दत वाले निकाह केस के अंदर किया है। एक शख्स को आपने इस बुनियाद के ऊपर जो है वो 7 साल के लिए सज़ा दे दी है और उसका ओपन कोर्ट के अंदर जो है वो आपने ट्रायल कर दिया है और उसकी जो है वो मीडिया कवरेज हो रही है, उसकी सब चीज़ें चल रही हैं मीडिया के ऊपर, और एक खातून के बारे में जो है वो तरह तरह की बातें की जा रही हैं। ये किस तरह से इखलाकी है? और ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कि ये शरीयत का मामला है, शरई मामला है। तो भाई ये जो शरई मामला है तो उसके अंदर तो ये भी है कि औरत तो जो मियाँ बीवी हैं वो एक दूसरे का लिबास है। तो वो खावर मानिका जो इसको तार तार कर रहा है, जो इसकी धज्जियाँ उड़ा रहा है, उसके लिए शरीयत कुछ नहीं कहती। उसके लिए शरीयत के पास कोई कानून नहीं है। और ये जो रियासत हमारी जो खुदा बनी हुई है,
جو ہر اس معاملے کے اندر بھی جو کہ انسان کا ذاتی اور پرسنل معاملہ ہے اس معاملے کے اندر بھی گھس کر فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ جو ہمارا جوڈیشری سسٹم ہے, یہ جو ہمارا عدالتی نظام ہے, جو اس کے اندر بھی گھس گھس کر فیصلے کر رہا ہے, کیا اس کو یہ اس حوالے سے اس کے پاس کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ جو شخص جو ہے وہ آ کر اس طرح سے کسی خاتون کی جو اس کی سابقہ مسز ہے اس کی اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے, اور یہ وہی شخص ہے جو چند سال پہلے تک جب یہ لوگ اقتدار میں تھے, پاور میں تھے, تب اس کی بولنے کی ہمت نہیں تھی اور کہتا تھا کہ جی اس سے تو پاک باز عورت ہی کوئی نہیں ہے, بشرا سے بہت نیک خاتون ہے, اور عمران خان جو بہت اچھا آدمی ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے, اور عمران خان کا میری طلاق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اسی کے اپنے الفاظ ہیں. اور پھر جب عمران خان اقتدار سے گیا ہے تو یہ کسی کا پپٹ بن کے جو ہے وہ اچھل رہا ہے, اور یہ طرح طرح کی آ کے کریکٹرس ایسے, اس کو اپنی عزت و غیرت کا تو کوئی لحاظ نہیں ہے. لیکن میں اس پر اس لیے اتنا چیخ رہا ہوں, مجھے کوئی عمران خان سے کوئی جو ہے وہ کوئی لگاؤ نہیں ہے. میں کوئی اس قسم کا آدمی نہیں ہوں جو کہ 24 گھنٹے بیٹھ کے عمران خان کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, بلکہ 99.99% جو ہے وہ میرا اس سے اختلاف ہی ہوتا ہے ہر چیز کے اوپر. اور میں اس کے جو ہے وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہوں کہ پاپولس اپروچ کو لے کے عمران خان کے حق میں ویڈیوز بناتا چلا جاؤں. لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ اجازت نہیں دے سکتا, یا میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کوئی ایسا چیز ہو رہی ہے جو میرے لحاظ سے غلط ہے, تو اس پر میں خاموش رہوں کیونکہ مجھے عمران خان سے اختلاف ہے. نہیں, یہ ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے سماجی لوگ ہیں, جتنے دیگر ہمارے سوسائٹی کے جو ہے وہ حلقے ہیں, ان سب کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے عمران خان سے جتنے مرضی اختلافات ہیں, لیکن یہ جو آگ چل رہی ہے نا, یہ وہاں تک نہیں رکے گی, یہ سب کے گھر تک پہنچے گی. کل کو یہ معاملہ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ نواز شریف کے گھر بھی پہنچ سکتا ہے, یہ زرداری صاحب کے گھر بھی پہنچ سکتا ہے, یہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے. اور یہ ایک جو آپ نے سٹینڈرڈ بنا دیا ہے, یہ پھر سٹینڈرڈ سب کو فالو کرنا پڑے گا, اور پھر سب اس کو استعمال کریں گے ایک دوسرے کے خلاف. ہو سکتا ہے آج ہم عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہے ہیں اور سب چیزیں کر رہے ہیں, کل کو عمران خان صاحب بھی یہ کسی کے خلاف استعمال کر رہے ہوں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کل عمران خان کی حکومت آ جائے, کوئی ڈیل وشل ہو جائے, جو بھی ہو جائے, اس کے بعد عمران خان کی حکومت آ جائے تو عمران خان ہی یہ آپ لوگوں کے خلاف استعمال کر رہے ہوں. تو اس کو جو ہے وہ ہر انسان کا فرض بنتا ہے, جو بول سکتا ہے وہ اس پر بات کرے, جو بھی اس کے اندر رول ادا کر سکتا ہے, اس معاملے کو رکنا چاہیے. اس قسم کے جو قوانین ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, جس کے اندر آپ ذاتی معاملات کے اندر جا کے انوالومنٹ کر رہے ہیں. عدت کے اندر نکاح کر لیا جی آپ نے, یہ کس قسم کا قانون ہے, اور اس کے اوپر آپ کو سزا ہوگی, اور سزا بھی 7 سال سزا ہوگی, اور آپ کا جو ہے وہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر ٹرائل کیا جائے گا, جس کے اندر آپ کے وہ تمام معاملات جو کہ ایک انسان کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں گے, اور آپ کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. آپ کی جو مسز ہیں اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کل کو. یہ جو اگر آپ نے یہ بنانا شروع کر دیا کہ جی یہ عدت کے اندر نکاح ہے, تو کل کو جو ہے وہ ہم سب کو صفائیاں دینے پڑیں گی کہ بھائی نہیں, میں نے عدت کے اندر نکاح نہیں کیا ہے, میں نے یہ شرعی نکاح کیا ہے, میں نے وہ کیا ہے, میں نے فلاں کیا. یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمیں کل ڈیفائن کرنا پڑے گا, ہمیں صفائیاں دینی پڑ جائیں گی. یہ جس طرح سے وہ اب ہر کسی کو پاکستان کے اندر ہم نے وہاں اس صورتحال تک پہنچ گیا نا کہ ہر چیز سے پہلے ہمیں یہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. ہر جگہ پہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے, ہر جگہ پہ سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے. اسی طرح سے کل کو یہ آپ کو بھی ہر جگہ سرٹیفکیٹ دینا پڑ جائے گا کہ بھائی یہ جو ہے یہ ہم نے نکاح صحیح کی ہے, یہ بالکل ٹھیک نکاح ہے جی, یہ عدت پوری کی ہے, ہم نے فلان ڈیٹ کو طلاق ہوئی, یہ ہوئی, پوری ڈاکومنٹیشن کرنی پڑے گی آپ کو. اور وہ ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد آپ کو ساتھ لے کے چلنی پڑے گی کہ پتہ نہیں کب کون کس پہ اوپر کیس کر دے اور کہہ جی کس نے تو عدت کے اندر نکاح کیا. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا کیس ہے جس کے اندر اس قسم کی سزا ہوئی ہے. اس کیس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کو جو ہے وہ خاور مانگا کو تبھی دوڑا دینا چاہیے تھا. اس کے پرانے انٹرویوز, پرانی چیزیں جو ہیں وہ سب کے سامنے نہیں ہیں, وہ سب کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کو یاد آ گیا ہے کہ یہ اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور اس کی عزت اور ناموس کا مسئلہ بن گیا ہے. تو پہلے یہ کہاں تھا, اس وقت یہ خاموش کیوں رہا؟ اور اگر یہ رجوع والا بھی معاملہ ہے تو میں اس قسم کے معاملات میں پڑھتا نہیں ہوں, لیکن جو بھی کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 90 روز کے اندر یہ جو بھی جتنے بھی مخصوص دن ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر رجوع کرنا ہوتا ہے. اور اگر وہ پہلا شخص جس نے طلاق دی ہے اس نے دوبارہ شادی کرنی ہے تو وہ دن کو تو سالوں گزر گئے, اس وقت تو اس بھائی کو نظر نہیں آیا. تو اب وہ کس چیز کے لیے, اب نہ تو وہ رجوع کر سکتا ہے نہ وہ کچھ اور کر سکتا ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جی ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, اور وہ بھی شاید اس سے کروائی جا رہی ہے, کسی کے کہنے پر وہ کر رہا ہے.
تو کیا یہ ساری چیزیں عدالت کو نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہ عدالت کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سب کو معلوم ہے، لیکن پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ سب اس کو جو ہے وہ روکنا چاہیے، اور اگر یہ معاملہ نہ رکا تو یہ کل کو کہیں بھی جا سکتا ہے، کسی جج صاحب کے گھر بھی جا سکتا ہے، یہ کسی چیف جسٹس کے گھر بھی جا سکتا ہے، کسی جرنیل کے گھر بھی جا سکتا ہے، اور یہ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو جب کم از کم اگر آپ کو سزا نہیں بھی ہوگی، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ سزا نہیں ہوگی، تو معاملہ تو ڈسکس ہوگا نا کورٹ کے اندر۔ تو اس قسم کا معاملہ ڈسکس ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو صفائی دیتے پھر رہے ہوں گے جی کہ میرا اپنی بیوی سے، میں جو ہے وہ، یہ میری حقیقی بیوی ہے جی، میں نے اسے شرعی نکاح کیا ہے، یہ میں نے فلاں کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، آپ کو صفائیاں دینی پڑیں گی۔ تو یہ انتہائی، میں بہت مایوس ہوا۔ مجھے کل امید تھی کہ یار چلو وہ جو جج صاحب نے جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا تھا، لیکن اب یہ جو افضل مجوکا صاحب ہیں، یہ کم از کم اس سزا کو معطل کریں گے، اور پھر جو آگے یکم کی ڈیٹ ہے اس کے اوپر اس کیس کو ہی اڑا دیں گے۔ لیکن انہوں نے سزا ہی نہیں معطل کی۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ اب ایک رواج بن گیا ہے، ایک ریت بن گئی ہے، اس پر اب سب کو چلنا پڑے گا۔ اچھا جی، اب دوسرے کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جو آج مخصوص نشستوں کے اندر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے اندر جو عدالت نے کچھ ریمارکس دیے ہیں، بڑے اچھے پازیٹیو ریمارکس ہیں، کہ الیکشن کمیشن، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو عدالت کو دستاویزات مہیا کیے ہیں ان کے اندر تنازع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی، جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، انہوں نے اس موقع پر ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار بنائے، الیکشن لڑایا، اور پھر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جب شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو الیکشن کمیشن مذاق اڑا رہا ہے کہ ایک شخص کو آپ خود ہی جو ہے وہ آزاد امیدوار ڈکلیئر کر رہے ہیں، وہ تو سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے کہ بھائی میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ آزاد ہو، اور پھر جب آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑ کے آ جاتا ہے اور وہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو پھر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم یہ پارٹی کیسے جوائن کر سکتے ہو، تم تو فلاں پارٹی، اس وقت تم مانتے نہیں تھے کہ یہ تو میرا تعلق فلاں پارٹی سے، اور آج تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب نہیں تمہارا تعلق جو ہے وہ فلاں پارٹی سے ہے، تم آزاد کی طور پر کسی پارٹی کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ منیب اختر صاحب اس طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں کہ سپریم کورٹ اگر کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے، یہ ایک سوال تھا ان کا، تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اور جسٹس اطہر من اللہ کے بارے میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کی بڑی پازیٹیو رائے ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، انفارچونیٹلی ہمارے جوڈیشری سسٹم کے اندر بھی یہ ہو گیا کہ ہر جج کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں دے گا اور کس کے خلاف دے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح سے ہر صحافی کو دیکھ کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے حق میں بولے گا اور جس کے خلاف بولے گا، تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ تو اسی طرح سے اب ججز کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کے حق میں اور یہ فلاں کے خلاف ہے، تو یہ بات بھی بہت بری ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ عدالت نے الیکشن کمیشن کے دلائل کو تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی لسٹ آج مہیا کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 1 جولائی دن 11:30 بجے تک جو ہے وہ سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب الیکشن کمیشن کے وکیل کو کہا گیا جی کہ آج وہ تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستوں کی لسٹ ہیں وہ جمع کروائیں، اور اس پر جو ہے وہ اب مزید سماعت جو ہے وہ 1 جولائی کو دن 11:30 بجے ہوگی۔ اب یہ مقدمہ بھی ابھی چل رہا ہے، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ، اب دیکھیں ایک جماعت ہے، اس جماعت نے سب سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیں جیتی ہیں، اسی طرح سے سب سے بڑی جماعت اس وقت سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے، حالانکہ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی، سنی اتحاد کونسل بن گئی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ کس کی جو ہے وہ حمایت سے جیت کر آئے ہیں، اصل پاکستان کی پبلک کی ول کیا تھی، کس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، کیا ہوا ہے، اس کے باوجود ان کو جو ان کا حق ہے، جو ان کی مخصوص نشستیں وہ نہیں مل رہی، اور اس کو لیے کہہ رہا ہے یہ قانون ہے، وہ قانون ہے، فلاں قانون ہے، ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے۔ یہ کیا چیز ہے یار؟ قانون تو اس لیے ہونا چاہیے کہ جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملے، نہ کہ اس لیے کہ جو حقدار نہیں ہے اس کو یہ جو ہے وہ سیٹیں مل جائیں، اور قانون جو ہے وہ کسی غیر حقدار کو وہ حق دلوا رہا ہو۔ تو یہ تو کوئی پھر قانون نہ ہوا نا۔ یہ ہمیں ذرا اپنے سسٹم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ گڈ بائے۔